दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। क्या दुश्मन का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। ओवरसीज के जज्बात देख कर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। मईशत को मजबूत करने के लिए बेपनाह काविशें कर रहे हैं। जितनी भी हम मरात आपके कदमों में निछावर करें, बखुदा वो कम हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात की बारिश कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद में ओवरसीज के मुकदमात के फैसले सुनाने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी। दीगर सूबों में भी काम जारी है। वीडियो लिंक पर हाजिरी की सहूलियत दी जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज का कोटा 15% होगा। मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान। बोले FBR में ओवरसीज को फाइलर तस्वर किया जाएगा। बैरून ममालिक से मोबाइल लाने पर टैक्स कम करने पर गौर करेंगे। मार्च में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर आज़म का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का भी ऐलान। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का दिफा महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिपा सालार सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। जो दिल में होता है वही बात उनके ज़बान पर होती है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म की मुखालिफिन पर भी कड़ी तनकीद। बोले, पिछले दौर में संगीन गलतियाँ की गई। अपनी सियासत को बचाने और रियासत को तबाह करने के लिए आखिरी हद तक चले गए। IMF से पहले मुआहिदा किया, फिर तोड़ा और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। आप ओहदे पर हों तो ठीक, नहीं तो क्या साजिशें करते रहेंगे। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। दहशतगर्दों को सवात और दीगर इलाकों में लाकर आबाद किया गया। दहशतगर्दी के ताने बाने जहां मिलते हैं सबको मालूम है। पाक फौज के शोहदा से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गलत गुफ्तगू की जाती है। पाकिस्तान की मुआशी मैदान में मुसलसल उड़ान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करते हुए CCC+ से बेहतर करके B- कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। आलमी रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का मज़हर है। फिच की जानिब से सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार। कहा कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ है। फाइनेंसिंग तक रसाई भी आसानी हुई है। तवक्को है जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। रेटिंग में बेहतरी अक़वाम आलम के पाकिस्तानी मैशत में एतमाद का मज़हर है। मुलाकात के दिन फिर मुलाकात ना हुई। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को अडयाला जेल के करीब नाके पर रोक लिया गया।
علیمہ خان، نورین خان اور عظما خان کو اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ اور قاسم خان نیازی کو بھی آگے نہ جانے دیا گیا۔ علیمہ خان احتجاجاً گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئیں۔ بیرسٹر گوہر، فیصل چودھری اور سلمان صفدر کی بانی سے ملاقات۔ ڈاکٹر عمران، مبشر مقصود اور رائے سلمان بھی بانی سے ملے۔ علیمہ خان کہتی ہیں بھائی سے 1 ماہ سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ آج انہوں نے پولیس ناکہ اور بھی دور کر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا میری ملاقات بند کر دو، اب ساری بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے۔ کیا کر لیں گے؟ نہیں ملنے دیں گے، کیا وجہ ہے؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ 1 مہینہ ہو گیا ہے میں نہیں ملنے دے رہے ہیں بہنوں کو۔ پہلے انہوں نے کہا میرا بند کر دو، اب انہوں نے کہا ساروں کو بند کر دو، تو اب دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ ہم نے کلیئر کر دیا پولیس والوں کو بھی کہ اگر آپ نے آج ہماری فیملی کو نہ جانے دیا تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کہیں پہ بھی، ہم جہاں میں روکیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے۔ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے اور ڈائلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں۔ بانی نے اپنے لیے مذاکرات کے لیے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ بیرسٹر گوہر کی ڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے بولا رہائی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، جب تک گنڈا پور کی بانی سے ملاقات نہیں ہوگی منرل بل پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ مجھ سمیت 5 وکلاء نے سابق وزیراعظم سے ملاقات کی ہے، آج بھی بانی کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ بلایا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو، میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیاست کی۔ دیکھیں یہ بار بار موقع جو ضائع کرتے ہیں نا، یہ موقع تھا کہ امریکنوں کو آ کے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا بانی چیئرمین کا، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی تحریک انصاف کو وارننگ، کہا میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی۔ امریکی سینیٹرز نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کو ڈنر پر بلایا تھا، عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ موقع تھا پی ٹی آئی رہنما امریکیوں سے بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ مزید بولے مذاکرات کا حامی ہوں، بات چیت سے ہی کوئی حل ممکن ہے۔ کینالز کے ایشو پر بحث کا وقت اپوزیشن نے ضائع کر دیا۔ اسحاق ڈار واضح کر چکے کسی کا پانی کم نہیں کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے امریکی وفد سے ملاقات کے حوالے سے اسپیکر کا دعویٰ مسترد کر دیا، بولے پہلے بھی کہہ چکا اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ پارٹی کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ برتن ایک دوسرے کے ساتھ لگتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سب کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ متحد ہیں، پارٹی متحد ہے، ڈیموکریٹک اور جمہوری پارٹی ہے۔ یہ کوئی تابعدار یا پھر آپ سمجھے کہ مغلی پارٹی نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم۔ ہماری کوئی بات ہو تو ہم لوگ بھائی ہیں، ہم لوگ آپس میں بات تنازع ٹھیک کر دیں، کسی باہر کے شخص کے پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنا چاہیے۔ عمر ایوب نے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو مائنس کر دیا، کہا کہ تحریک انصاف متحد ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ مجوزہ مائنز اینڈ منرل بل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو بریف کیا جائے گا۔ اندھیرے میں کینال سسٹم میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کیے گئے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی نے کہا کہ ملک کو تباہی سے بچانے کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے راضی کیا ہے، جب کوئی بات چیت شروع ہوگی تو بہت سود مند ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کا اعظم سواتی کے بیانات سے اظہار لا تعلقی، کہتے ہیں بیک ڈور بات چیت کے بارے میں کوئی علم نہیں، انفرادی طور پر اعظم سواتی جو کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں، پارٹی کی رضامندی شامل نہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے۔ اسپیکر آفس کی اتحادیوں میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش، اسپیکر ہاؤس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس، بجٹ کے لیے پی ایس ٹی میں سندھ کے منصوبوں اور فنڈز کے اجرا پر گفتگو،
ذرائع کے مطابق حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات کا کوئی مناسب جواب نہیں دے پائی. حکومتی ارکان کی پلاننگ اور فنانس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی. پیپلز پارٹی سے حکومت نے تجاویز طلب کر لیں. بجٹ سے متعلق حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات مئی میں شروع ہوں گے. پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے. سندھ حکومت کا ارسا کو خط. ٹی پی لنک کینال بند کرنے کا مطالبہ. خط میں کہا گیا ہے سندھ کو 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے. پنجاب کی کینالز میں 54% پانی کی قلت ہے. ٹی پی کینال کھولنے سے سندھ میں مزید پانی کی قلت ہو جائے گی. ٹی پی لنک کینال کھولنا سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے. صوبوں کے درمیان پانی کے معاہدے کی پاسداری کی جائے. سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا. وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے. سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے. ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں. خالد مکسی کا اختر مینگل کو دھرنا ختم کرنے کا مشورہ. بی این پی مینگل کے سربراہ کو مذاکرات کے میز پر آنے کی دعوت. کہا سیاست کی بات کریں تو حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, لائن کھینچنا پڑتی ہے. ریاست کو مجبور نہ کیا جائے. سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. تحریک انصاف کے لیے قانونی چیلنجز. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مزید مقدمات سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں مقرر. بانی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی. عدالت نے صنم جاوید کی ضمانت منسوخی کی اپیل بھی مقرر کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. لاہور ہائی کورٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے پر برہم. ڈی آئی جی نے معافی مانگ لی. عدالت نے ریمارکس دیے ملزم کو گنجا کر کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو متعلقہ ڈی پی او ذمہ دار ہوگا. کل تک آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لی. ڈی آئی جی فیصل کامران نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے, آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اب جو بھی مواد ہوگا وہ متعلقہ ایس پی کی منظوری سے اپلوڈ ہوگا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا پولیس قانون کے مطابق جو مرضی کرے, جہاں غیر قانونی کام ہوگا عدالت برداشت نہیں کرے گی. سماعت کل پھر ہوگی. دوسری جانب قصور ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت کے دوران ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا. گندم کی قیمت مقرر نہ ہونے پر پنجاب میں کسان سڑکوں پر نکل آئے. لاہور سمیت کئی شہروں میں احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے بازی. رحیم یار خان میں کاشتکاروں کا ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا. لودرا میں کسان اتحاد اور جماعت اسلامی کے عہدیداران کا احتجاج. گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا پنجاب اسمبلی کے مرکزی دروازے پر احتجاج. مظاہرین کی اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش. پنجاب اسمبلی کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے اطراف میں تعینات. واٹر کینن بھی پنجاب اسمبلی کے مین گیٹ پر پہنچا دی گئی. مظاہرین نے پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی کال دے رکھی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کا وائٹ پیپر جاری کر دیا. معدنیات کے قوانین کو دیگر صوبوں اور وفاق کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جائے گا. بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا. منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. غیر جانبدار اور فوری انصاف کے لیے آزاد اور با اختیار اپیلیٹ ٹرائیبیونل قائم کیا جائے گا. غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت اقدامات کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے گی. ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی میتیں زاہدان روانہ کر دی گئیں. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں کہ زاہدان میں ہمارے قونصل جنرل نے مردہ خانے کا دورہ کیا. میتوں کی پاکستان واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں. ایران کے تعاون پر اظہار تشکر بھی کیا. لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی. 4 پاکستانیوں سمیت
11 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی رپورٹ کے مطابق ساحلی شہر سیریت کے قریب کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی۔ زاہد محمود کا تعلق گجرانوالہ، سمیر علی، سید علی حسین اور آصف علی کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے تھا۔ 2 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، 5 لاشیں مصری شہریوں کی تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ کانگریس مین ٹام سوازی، جونیتھن جیکسن بھی شامل۔ باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا نجی شعبے کے ساتھ تعاون سے صحت کے شعبے میں بہتری لائیں گے۔ لوگوں کو گھروں تک صحت کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر بڑھنے لگی۔ سبی، شہید، بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا۔ پشاور میں درجہ حرارت 40، لاہور 38، کراچی 37، اسلام آباد میں 36 ریکارڈ۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 18 اپریل تک ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان۔ ٹرمپ کے مطالبات ہارورڈ یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے امریکی صدر کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حکومت نے بھی یونیورسٹی کے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز منجمد کر دیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر ایلن گاربر نے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں کہ نجی یونیورسٹیز کیا پڑھائیں، کس پر تحقیق کریں اور کس کو داخلہ یا ملازمت دیں۔ سابق امریکی صدر اوباما بھی امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ایکس پر بولے، ہارورڈ نے مطالبات مسترد کر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب ٹیرف دے اور اپنا میڈ ان چائنا لباس لے۔ انڈونیشیا میں چینی سفارتکار کا ٹیرف جنگ پر نیا انکشاف۔ کہا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا لباس چینی کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ چین پر الزامات لگانا امریکی عہدیداروں کا کاروبار بن چکا ہے۔ حقیقت میں چینی مصنوعات ہی ان کی زندگی ہے۔ پی ایس ایل 10 میں ایکشن سے بھرپور مقابلے۔ لاہور قلندرز کی کراچی کنگز کے خلاف بیٹنگ، فخر زمان کی شاندار نصف سنچری، ڈیرل میچل کا بھی بھرپور ساتھ، محمد نعیم 7 اور عبداللہ شفیق 6 رنز بنا کر آؤٹ۔ بھارتی ٹیم پاکستان آ ہی گئی۔ بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی کپ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری اور دیگر عہدیداران نے استقبال کیا۔ سہ ملکی کبڈی ٹورنامنٹ 16 اپریل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ پاکستان، ایران اور بھارت کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ بھارتی بلے باز شریاس ایر آئی سی سی مینز پلیئر آف دی منتھ قرار۔ پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں میں نیوزی لینڈ کے رچن رویندرا، جیکب ڈفی بھی شامل تھے۔